हेलो अस्सलाम वालेकुम। पेज कॉमर्स की जानिब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि वो कौन से 3 मॉडल्स हैं जिनके ज़रिए आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं, जिनके ज़रिए आप अमेज़ॉन पे सेलिंग कर सकते हैं। So the 3 models that are used for selling on Amazon are drop shipping. The second one is FBA wholesale and third one is FBA private label. आगे जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि what is FBA fulfillment by Amazon। इससे मुराद ये है कि जब भी आप अमेज़ॉन के किसी वेयर हाउस में अपना स्टॉक बेचते हैं और अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे उन ऑर्डर्स को या आपके अकाउंट में आने वाले ऑर्डर्स को फुलफिल करता है, उसको हम FBA कहते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। सो द फर्स्ट अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग से मुराद ये है कि आप किसी भी दूसरी रिटेल की वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। जब आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलता है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ॉन, तो आप उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसको अमेज़ॉन पे अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलमार्ट एक रिटेल की वेबसाइट है, आपने वहाँ पे कोई प्रोडक्ट ढूंढा, उसकी प्राइस वॉलमार्ट पे $20 की है। आपने वही प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे अपने ही अकाउंट पे लिस्ट किया और उसकी प्राइस लगाई $35। अब जब आपका अमेज़ॉन पे यही प्रोडक्ट सेल होगा, तब आप जाकर वॉलमार्ट पर अपने कस्टमर को, यानी जिसने अमेज़ॉन पे आपसे परचेज किया है, उसको उसके एड्रेस पे वॉलमार्ट से डायरेक्ट शिप करवाएंगे। यानी आप वॉलमार्ट पे $20 का परचेज करके अमेज़ॉन पे $35 का सेल कर रहे हैं। सो दरमियान में जो डिफरेंस होगा $15 का, यानी 35 माइनस $20, इस डिफरेंस को आप अमेज़ॉन की फीसेस और टैक्सेस निकाल के वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये आपके पॉकेट में जाएगा और ये आपका प्रॉफिट कंसीडर होता है। अब ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली आप प्रोडक्ट्स को अपने पास स्टॉक नहीं करते और ना ही आप प्रोडक्ट को सेल होने से पहले परचेज करते हैं। जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर रिसीव करने के बाद आप किसी और वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और अपने उन कस्टमर्स को डायरेक्ट शिप करवाते हैं जिन्होंने आपसे परचेज किए होते हैं या जिन्होंने आपके पास ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। ड्रॉपशिपिंग का फ़ायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है? फ़ायदा ड्रॉपशिपिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें आपके पैसे ब्लॉक नहीं होते, आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक नहीं होती। यानी नॉर्मल जो बिज़नेस होता है उसमें आप जब कोई स्टॉक या कोई इन्वेंट्री का कारोबार करने के लिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्ट में ही इन्वेंट्री या स्टॉक को परचेज करना पड़ेगा। उसको फिर आप अपना जो सेटअप है बिज़नेस का या जो दुकान है वहाँ पे आप रखते हैं, तब वो जाकर सेल होता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक नया एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इन ई कॉमर्स, जहाँ पे आप स्टार्ट में या इनिशियली आप स्टॉक परचेज नहीं करते, आपके पास पहले ऑर्डर्स आते हैं। जब आप ऑर्डर्स रिसीव करते हैं तब आप जाकर उन्हीं प्रोडक्ट्स को किसी सस्ती जगह पर किसी ऐसी प्लेटफॉर्म पे परचेज करके अपने कस्टमर्स को शिप करवाते हैं जहाँ पे प्राइसेस कंपैरेटिवली कम हों।
تو یہ تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن ایک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ امیزون ڈراپ شپنگ کو نارملی الاؤ نہیں کرتا۔ دو کہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے امیزون کی ایک پالیسی ہے جس کے تحت آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں، لیکن نارملی میجارٹی لوگ جو ڈراپ شپنگ امیزون پہ کر رہے ہیں وہ اس پالیسی کے نیچے کور نہیں ہوتے، یعنی جو لوگ امیزون پہ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں امیزون کے پالیسیز کے خلاف کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈراپ شپنگ کو کسی ایسے طریقے سے کر رہے ہیں جو کہ امیزون کے پالیسیز کے خلاف ہیں، تب آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارمل جو بزنس ماڈلز ہیں یا جو دوسرے بزنس ماڈلز ہیں ادر دین ڈراپ شپنگ، اس میں آپ کے پاس لیگل یا اوتھینٹک انوائسز ہوتے ہیں سپلائرز کے، کیونکہ آپ نے سٹاک پہلے سے پرچیز کیا ہوتا ہے، جبکہ ڈراپ شپنگ میں آپ کے پاس سپلائر کے یا ہول سیلر کے یا ڈسٹریبیوٹر کے انوائسز نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس جب آرڈر آتا ہے تب آپ جا کر دوسری ویب سائٹ سے پروڈکٹس پرچیز کرتے ہیں، اور وہ نارملی ریٹیل کی ویب سائٹس ہوتی ہیں۔ امیزون ریٹیل کی ویب سائٹ سے سٹاک یا انوینٹری کو پرچیز کرنا الاؤ نہیں کرتا، اسپیشلی جب آپ انڈیویجول پروڈکٹس خریدتے ہیں اور بلک میں نہیں خریدتے۔ اس لیے جب امیزون آپ سے انوائسز ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کے پاس امیزون کو انوائسز دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سسپینشن ایک ایسی سسپینشن ہے جس میں آپ کے اکاؤنٹ کے ری انسٹیٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ڈراپ شپنگ امیزون پہ کرنا ایک رسکی بزنس ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ امیزون پہ ڈراپ شپنگ کر رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں۔ سیکنڈ ماڈل از FBA ہول سیل۔ واٹ از FBA ہول سیل؟ جیسے کہ میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بتایا کہ FBA سے مراد فلفلمنٹ بائی امیزون، ہول سیل سے مراد یہ ہے کہ اس بزنس ماڈل میں آپ کسی ہول سیلر کے پاس یا ڈسٹریبیوٹر کے پاس یا برانڈ کے پاس جاتے ہیں، ان سے آپ بلک میں سٹاک پرچیز کرتے ہیں۔ جب آپ سٹاک پرچیز کرتے ہیں تب اس سٹاک کو امیزون کے کسی ویئر ہاؤس میں سینڈ کرتے ہیں۔ اب یہ سٹاک آپ کا امیزون کے کسی ویئر ہاؤس میں پڑا رہتا ہے۔ جب آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں تب امیزون آپ کے بہاف پہ ان آرڈرز کو فلفل کرتا ہے۔ فلفل کرنے سے مراد یہ ہے کہ امیزون ان پروڈکٹس کو سٹاک کرتا ہے، جب آرڈر آتا ہے اس آرڈر کو اس پارٹیکولر پروڈکٹ کو پیک کر کے آپ کے کسٹمرز کو آپ کے بہاف پہ ڈائریکٹ سینڈ کرتا ہے۔ اس کو ہم FBA ہول سیل ماڈل کہتے ہیں۔ FBA ہول سیل ماڈل کے ایڈوانٹیجز یا نقصانات کیا ہیں؟ میرے خیال میں ایز فار ایز FBA ہول سیل از کنسرنڈ اس کے نقصانات کوئی نہیں ہیں، البتہ اس کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ایک لیگل بزنس کر رہے ہیں، آپ بالکل امیزون کے پالیسیز کے مطابق بزنس کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی لیجٹ سپلائر یا ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ سے پروڈکٹس سٹارٹ میں یا انیشلی پرچیز کرتے ہیں، تب آپ اس کو ری سیل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ امیزون کی پالیسیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے اکاؤنٹ کے سسپینڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایکچولی آپ ہول سیل پہ پروڈکٹس پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو مارجن بہت زیادہ
ملتا ہے، یعنی آپ کم پرائس پہ پرچیز کرتے ہیں اور زیادہ پرائس پہ، کمپیریٹیولی زیادہ پرائس پہ اس کو سیل کرتے ہیں. جو مارجن ہے یا جو پرافٹ ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈراپ شپنگ. اس لیے اس حوالے سے بھی اس بزنس کا فائدہ ہے. ایک جو نقصان آپ کہہ سکتے ہیں یا ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈراپ شپنگ، اس بزنس ماڈل میں آپ کے پیسے فار دی ٹائم بینگ بلاک ہو جاتے ہیں. بلاک سے مراد یہ ہے کہ آج آپ نے اسٹاک پرچیز کیا، اب آپ نے پیسے پے کر دیے، اب آپ کا یہ اسٹاک کب سیل ہوتا ہے؟ جب تک یہ ٹوٹل سیل نہیں ہوتا تب تک آپ کے پیسے بلاک یا آپ کی انویسٹمنٹ بلاک رہتی ہے. سو دوستو، the third model is FBA private label. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس بزنس ماڈل میں بھی سٹارٹ میں ہم نے FBA یعنی فلفلمنٹ بائی امیزون ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہاں سے بھی آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس بزنس ماڈل میں بھی آپ انوینٹری جو ہے یا سٹاک جو ہے وہ امیزون کے کسی ویئر ہاؤس میں سینڈ کرتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کے بیہاف پہ آرڈرز فلفل کیے جاتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اب پرائیویٹ لیبل سے کیا مراد ہے؟ ہاؤ پرائیویٹ لیبل از ڈفرنٹ فرام ہول سیل. ہول سیل میں نارملی آپ دوسرے برانڈز کے پروڈکٹس سیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ پروڈکٹس امیزون پہ آلریڈی لسٹڈ ہوئے ہوتے ہیں. ان پروڈکٹس کی امیزون پہ آلریڈی رینکنگ یا BSR ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ہول سیل FBA میں یا دوسرے برانڈز کے پروڈکٹس کو سیل کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. آپ کے پروڈکٹس جلدی سیل ہو جاتے ہیں، آپ کی مارکیٹنگ کاسٹ اتنی نہیں لگتی. جبکہ پرائیویٹ لیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل نیا پروڈکٹ جو کہ امیزون پہ ابھی تک لسٹ نہیں ہوا ہوتا، وہ بالکل آپ کا اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے، آپ کے اپنے نام سے، آپ کے اپنے لیبل سے آپ اس کو امیزون پہ لسٹ کرتے ہیں. اب جب آپ لسٹ کرتے ہیں تو اس کو سیل کرنے کے لیے یا اس کے BSR ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بہت ہی ہیوی مارکیٹنگ بجٹ اس پہ خرچنا پڑتا ہے. اس لیے پرائیویٹ لیبل میں کمپیریٹیولی ہول سیل FBA کی نسبت بہت زیادہ انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. جنرلی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس میں پرائیویٹ لیبل کے ماڈل کے مطابق امیزون پہ کام کرنا ہے تو آپ کے پاس کم سے کم $20,000 سے لے کر، یعنی منیمم اماؤنٹ از $20,000، جبکہ میکسیمم تو جتنا بھی آپ کریں وہ بہتر ہے، لیکن اپ ٹو $30,000 جو ہے وہ ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس رینج میں انویسٹمنٹ ہو، تب آپ جا کر پرائیویٹ لیبل بزنس ماڈل جو ہے اس کے مطابق آپ امیزون پہ سیل کریں. سو دوستو، دیٹ واز دا فرسٹ لیکچر فرام پیج کامرس. مجھے امید ہے کہ امیزون کے جو 3 بزنس ماڈلز ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.